हमने भूखा और प्यासा तो रह लिए, मगर जो असल मकसद था रोज़े का वो हम अपनी ज़िंदगी पे उतार नहीं पाए। तो गोया कि हमने असल मकसद ही रोज़े का खो दिया। जब आप इस महीने में इतने बड़े बड़े काम कर जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, पूरे दिन शाम को रोज़ा खोलते हैं, फिर रमज़ान के बाद ऐसा क्यों नहीं, लोगों की मदद करना क्यों भूल जाते हैं? इसी वजह से इंसान अपने आप को तब्दील नहीं कर पाता। लोगों ने देखा पानी मौजूद है लेकिन पी नहीं रहे हैं, तरबूज मौजूद है लेकिन खा नहीं रहे हैं, केले मौजूद है लेकिन खा नहीं रहे, वो सब्र कर रहे हैं। गुरूब आफ्ताब का वक्त हो जाएगा तभी हम खाएंगे, और वाकई ये सब्र का महीना है और सब्र का मुजाहरा इस वक्त होता है। रमज़ान मुबारक का जो महीने में रोज़े रखे जा रहे हैं वो इसलिए हैं ताकि इंसान मुत्तकी और परहेज़गार हो जाए, और परहेज़गार जब इंसान हो जाता है तो वो अल्लाह के करीब हो जाता है और अल्लाह के दोस्तों में शुमार हो जाता है। चूँकि मुसलमान कौम ही वो है जिसके हाथ, जिसके पैर, जिसकी ज़बान, जिसके हाथ से दूसरे लोग सलामत और महफूज रहें। और मैं गुजारिश करूंगा अपने अहबाब से, अईज़ा से, अहिब्बा से, अक़रबा से कि रमज़ान में जिस तरह सब्र का आप मुज़ाहरा करते हैं, बाद रमज़ान भी आपकी ज़िंदगी में वो सब्र नज़र आना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला है। तो यकीनन सब्र मोमिन का हथियार है, ये अपने साथ ज़रूर रखें। अगर इंसान अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर सही माना में अमल पैरा हो जाए तो उसकी ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव और चेंजिंग आ जाए कि इंसान हैरत ज़दा हो जाए। आदाब, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में हैं, फार्म लॉन में। आप देख रहे हैं कि मेरे सामने तमाम लोग रोज़े के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन अभी चूँकि अल्लाह का हुक्म नहीं हुआ है, इस वजह से किसी की हिम्मत नहीं है कि एक भी लुक़मा उठा के मुंह में रख ले। एक तय वक्त है रोज़े का, उस तय वक्त के बाद ही रोज़ा इफ्तार होता है। उससे पहले किसी की ये हिम्मत नहीं है कि वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करे। ये महीना इसी बात का सबूत है कि ये हमें सब्र सिखाता है। इसी वजह से माह मुबारक को सब्र का महीना भी कहा गया है। जब एक महीने में इस तरह से रोज़ेदार सब्र करते हैं कि वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को कर देते हैं, तो फिर ये सब्र बाकी जो रमज़ान के अलावा महीने हैं या इसे हम रोज़े के अलावा देखें तो सब हमारी ज़िंदगियों में क्यों नहीं उतर रहा है, इसको लेकर हम उलमाए कराम से बात करेंगे। हमारे साथ तमाम उलमाए कराम हैं। एक चीज़ ये देखी गई है कि जिस तरह से रमज़ान हमें ये सीख देता है कि हम सब कुछ अल्लाह के हुक्म कर अपनी ज़िंदगी को छोड़ दें, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि ज़रा सी बात पर गुस्सा हो जाना। जैसे अगर हम रमज़ान के वाक़यात ही देखें तो कई वाक़यात ऐसे हुए कि रोज़ा रख के जा रहे थे, दो लोग, उनको मार दिया गया। मस्जिद से बाहर निकले, उन पर इस तरह से हमला किया गया कि जैसे इस्लाम सिखाता है हमें, ये रवैया उसके ख़िलाफ़ है मुसलमानों का। तो क्या होना चाहिए कि जब एक महीना हम इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, एक रियाज कर सकते हैं, तो बाकी के महीनों में हमारी ज़िंदगी में ये क्यों नहीं उतर रहा है? मेरा नाम मोहम्मद हनीफुल क़ादरी है। मैं ज़िला बरेली शरीफ बहेड़ी के करीब में एक गाँव है, वहाँ रहता हूँ। जैसा कि आपने मालूम किया कि रोज़ा ये इंसान को सब्र की तलक़ीन करता है, और रोज़ा सिर्फ़ भूख और प्यास ही हासिल करना नाम रोज़ा नहीं है कि भूखा और प्यासा रहे आदमी वही रोज़ेदार है, बल्कि रोज़े का मैसेज और रोज़े का असल मकसद इंसान की मुकम्मल ज़िंदगी रोज़ेदार हो जाए। सिर्फ भूख और प्यास से बचे रहना ही रोज़ा नहीं, हमारी आँखों का बचना ज़रूरी, हमारे कान का बचना ज़रूरी, हमारी ज़बान का बचना ज़रूरी, हमारे हाथ और पैर का बचना ज़रूरी। यानी हमारी आँखें, हमारी ज़बान, हमारी नाक, हमारी कान, हमारे हाथ पैर, सबके सब रोज़ेदार होना चाहिए। अब जब सब के सब रोज़ेदार होंगे तो इंसान अपने गुस्से पर भी कंट्रोल कर सकेगा। इसका मतलब ये है कि हमने कहीं ना कहीं भूखा और प्यासा तो रह लिए, मगर जो असल मकसद था रोज़े का वो हम अपनी ज़िंदगी पे उतार नहीं पाए। तो गोया कि हमने असल मकसद ही रोज़े का खो दिया। अगर इंसान अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर सही माना में अमल पैरा हो जाए तो उसकी ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव और चेंजिंग आ जाए कि इंसान हैरत ज़दा हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान व शहरी व रमज़ान व शहरुल्लाह। शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। रमज़ान शरीफ में के बारे में कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, शहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान,
رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا۔ اب رمضان شریف کے 30 روزے ہم پر اللہ نے فرض بھی فرمایا، اس میں اپنا قرآن بھی ہمیں عطا فرمایا تاکہ ہم اپنی زندگی اچھی طرح سے گزار سکیں اور اس طرح سے زندگی گزاریں جس سے ہمارے اللہ اور اس کے رسول ہم سے راضی ہو جائیں۔ کہیں نہ کہیں ہم روزہ رکھتے ضرور ہیں مگر اس روزے کے اصل مقصد تک نہیں پہنچ پاتے، اس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں یہ بدلاؤ نہیں آ پا رہا ہے۔ دیکھیے مفتی صاحب نے بہت اچھی بات کہی ہے، میں کچھ اور لوگوں سے بھی بات کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ عمران زادہ برکاتی بھی ہیں، جیسے اللہ نے یہ کہا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ دیکھیے صبر کی اتنی بڑی اہمیت بتا دی گئی، تو یہ ہماری زندگیوں میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ صبر ہماری زندگی میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کہیں نہ کہیں ہم نے جو ہے بڑوں کا ادب کھو دیا ہے، چھوٹوں پہ شفقت ختم کر دی ہے، اور ہمیں اسلام نے ایک طریقہ دیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی بدلنی ہے، تو اس بدلنے کو ہم نے خود اپنے آپ کو بدل ڈالا ہے۔ اس لیے وہ ہمارے اندر نہیں آ پا رہا ہے کہ ہم حرام میں ملوث ہو چکے ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، بچنے کی جو ہے توفیق دیتا ہے رب کہ بچو۔ اس میں جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، اور جو جب آپ نے ایک بات کہی تھی کچھ دیر پہلے، کھانے کے تعلق سامنے ہوتا ہے، صبر ہوتا ہے، نہیں کھاتے ہیں، بعد میں کہاں چلا جاتا ہے۔ یہ انسان کا ذہن اور دل دونوں تبدیل ہو جاتا ہے خود بخود، کیونکہ وہ گناہوں کی طرف ہے۔ اگر وہ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے تو جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا، مفتی حنیف صاحب قبلہ نے، کہ آنکھ کا کان کا، جب ہم رمضان ختم ہونے کے بعد بھی وہی عزت کرنے لگیں اور وہی کام کرنے لگیں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے، لوگوں کی ہم مدد کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور بھی بات ہے کہ روزہ جو ہے ہمارے اور آپ کے لیے ایک بڑا پیغام یہ دیتا ہے کہ ہم لوگوں کی اس میں مدد کرتے ہیں۔ جب ہم رمضان شریف میں مدد کرتے ہیں، ایسا کیا ہے رمضان شریف میں کہ رمضان کے بعد بھی ہے؟ ہاں، رمضان شریف کا مبارک مہینہ ہے، اس میں زیادہ ثواب ہے، لیکن یہی ایک ہمیں میسج ملتا ہے اس سے کہ جب آپ اس مہینے میں اتنے بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، پورے دن شام کو روزہ کھولتے ہیں، پھر رمضان کے بعد ایسا کیوں نہیں لوگوں کی مدد کرنا کیوں بھول جاتے ہیں؟ اسی وجہ سے انسان اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر پاتا ہے۔ یہ مہینہ ایک ریاض کا مہینہ ہے، تو 11 مہینے جو ہمارے باقی ہیں تو اس میں ہمیں اس کا فائدہ ملنا چاہیے۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ایک ایگزامپل کریٹ کیوں نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حافظ محمد سلیم ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اور میں مختصر آیت مبارکہ پڑھ کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ لعلکم تتقون، کہ روزے رکھنے کے بعد انسان جو ہے پرہیزگار ہو جاتا ہے، متقی ہو جاتا ہے۔ تو رمضان مبارک کا جو مہینے میں روزے رکھے جا رہے ہیں وہ اس لیے ہیں تاکہ انسان متقی اور پرہیزگار ہو جائے، اور پرہیزگار جب انسان ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ کے دوستوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو رمضان شریف میں روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے، جو بھی ہمارے بھائی بہن سبھی لوگوں کے لیے پیغام ہے یہ کہ رمضان شریف میں روزے رکھنے کے بعد پرہیزگاری اپنائیں، تقوی اپنائیں، اور رمضان شریف میں روزے رکھنے کے بعد اگر آپ تقوی پرہیزگاری نہ کریں تو یہ آپ کے لیے بہت کم نصیبی والی بات ہے، اس لیے پرہیزگاری کریں۔ یہ جو محفل سجی ہے وہ اسی وجہ سے سجی ہے کہ تاکہ لوگوں کی ہمدردی کا خیال رکھا جائے، غریبوں کو بھی دسترخوان میں بیٹھایا جائے اور امیروں کو بھی دسترخوان میں بیٹھایا جائے۔ اسی لیے آج یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس محفل کے اندر، ایسا نہیں کہ سب امیری لوگ ہیں، ماشاءاللہ غریب بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، علماء اہل سنت بھی یہاں ماشاءاللہ جلوہ گر ہیں۔ تو یہ جو محفل ہے یہ آپس میں پیار محبت کا پیغام دے رہی ہے اور لوگوں کو یہ بتا رہی ہے کہ آپ لوگ روزے رکھنے کے بعد پرہیزگاری کو اپنائیں اور لوگوں کو پیار محبت کا جو ہے پیغام دیں۔ جیسے یہ امت ایک آئیڈیل امت تھی، اس کے لیے کہا گیا کہ دین مکمل کر دیا گیا اللہ کے رسول پر، اور پھر ایک طرح سے یہ کہہ دیا گیا کہ یہ تمام امتوں سے جیسے تمام انعامات بھی زیادہ ملے، اللہ کے رسول کی جو امت تھی اس کے لیے بہت سی چیزیں اور بھی الگ سے دی گئی ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اس طرح سے جیسے اللہ کے رسول نے ہمیں بنانے کی کوشش کی اللہ کے حکم پر، ہم نہیں بن پائے؟ اصل میں جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے حالات بدلتے جا رہے ہیں، ورنہ رمضان شریف سال 12 مہینے کا ہوتا ہے۔ ایک مہینے کے روزے اللہ نے فرض کیے اور اس پر ہمیں کہیں نہ کہیں پابند کیا، کہیں نہ کہیں ہماری ٹریننگ کی، گویا کہ ہمیں ریاض کرایا گیا کہ ایک مہینہ آپ اس طرح سے جو گزارتے ہو بقیہ زندگی آپ کو اسی طرح سے گزارنی ہے۔ بھئی آپ کو روزہ رکھنا ہے اور روزہ آپ کے سارے جسم کا ہی ہونا چاہیے، آپ کی آنکھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ کی زبان سے بھی نہ ہو، آپ کے ہاتھ سے نہ ہو، آپ کے پیر سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک طرح دیکھیں تو اللہ کا دین ہے یہ، اللہ نے ہمارے لیے اس کو پسند فرمایا ہے، تو ہم اس کو سمجھ نہیں پائے۔
جی نہیں، صحیح معنی میں ہم نے اب دین کو اپنی زندگی پہ اتارا ہی نہیں ہے. اگر ہم اپنی زندگی پہ اتار لیں، ہم اپنی زندگی پر دین کو مکمل طریقے سے اتار لیں جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عطا کیا ہے، تو انشاءاللہ ہماری زندگی بدل جائے گی اور زمانے کے حالات بھی بہت تیزی سے بدلتے ہوئے نظر آئیں گے. چونکہ مسلمان قوم ہی وہ ہے جس کے ہاتھ، جس کے پیر، جس کی زبان، جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ سلامت اور محفوظ رہیں. اسی لیے ہماری ٹریننگ کرائی جاتی ہے، ایک مہینہ پورا مکمل ایک مہینہ ہماری ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ کی آنکھوں سے بھی، آپ کی زبان سے بھی، آپ کے ہاتھ سے، آپ کے پیر سے کسی کو کوئی ایذا اور تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. یہ آپ کے ہاتھ پیر اور آپ کی زندگی کے روزے کا یہ مقصد ہے. صرف بھوکا پیاسا رہنا روزہ نہیں ہے. حدیث شریف میں ہے کہ رمضان شریف 3 حصوں میں اگر تقسیم کریں، یہ دیکھیں میرے ساتھ ماشاءاللہ آل انڈیا رضا ایکشن کمیٹی کے اہم رکن اور شیخ طریقت حضرت عدنان رضا خان صاحب قبلہ کے دست و بازو ہمارے کرم فرما محترم مولانا عمران برکاتی صاحب، ادھر شاعر اسلام نعیم اختر صاحب قبلہ، اور تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں علماء، فضلاء، حفاظ یہاں اس دعوت افطار میں تشریف لائے ہیں. تو آپ نے فرمایا صبر کا یہ مہینہ ہے. بے شک یہ صبر کا مہینہ ہے. آقا نے فرمایا اولہ رحمہ، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے. وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے. وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. اور اس مہینے کے لیے آقا نے فرمایا ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یقیناً ابھی افطار کا وقت آج بریلی شریف میں 6:29 پر افطار کا وقت تھا، اور 6 بجے ہی ماشاءاللہ افطار کے تمام وہ اقسام، وہ تمام چیزیں رکھ دی گئیں. لیکن ماشاءاللہ لوگوں نے دیکھا پانی موجود ہے لیکن پی نہیں رہے ہیں، تربوز موجود ہے لیکن کھا نہیں رہے ہیں. ماشاءاللہ وہاں پہ پپیتے موجود ہیں، لوگ کھا نہیں رہے ہیں. کیلے موجود ہیں لیکن کھا نہیں رہے. وہ صبر کر رہے ہیں کہ جب وقت ہوگا، غروب آفتاب کا وقت ہو جائے گا، تبھی ہم کھائیں گے. اور واقعی یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا مظاہرہ اس وقت ہوتا ہے. اور میں گزارش کروں گا اپنے احباب سے، اعزہ سے، احبہ سے، اقربا سے، کہ رمضان میں جس طرح صبر کا آپ مظاہرہ کرتے ہیں، بعد رمضان بھی آپ کی زندگی میں وہ صبر نظر آنا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. تو یقیناً صبر مومن کا ہتھیار ہے، یہ اپنے ساتھ ضرور رکھیں. مفتی صاحب نے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں. امید ہے کہ لوگ ان پر عمل کریں گے، اور جس طرح سے اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے روزے کو لے کر، وہ حکم ہمارے اندر اترا ہوا دکھائی دے گا اور ہم صبر کی طرف بڑھیں گے.